हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क सोसाइटी पार्ट 28 लेकर मैं आ गई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जैन उस आदमी को ज़मीन पर और उसके सर से खून आता हुआ देखता है तो जैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। डर के मारे वो पत्ते की तरह थरथराना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो आदमी थोड़ा सा मूवमेंट करना शुरू करता है और फिर धीरे से वो अपने हाथों से अपनी जेब में से जो मोबाइल है उससे ढूंढना शुरू करता है। उसके बाद फिर वो जैन से कहता है तुम ये कहने के बाद वो जैन को दोबारा गाली देता है और फिर वो जैन से कहता है जल्दी ही एम्बुलेंस को बुलाओ, मैं मर रहा हूँ। वो ये धीरे धीरे कहता है। उसकी बात सुनकर तभी जैन उसे जवाब में कहता है क्यों, मैं क्यों बुलाऊं, तुमने भी तो मेरे साथ ऐसा किया था। जैन को उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। शायद अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी, उस आदमी को बचाया जा सकता था, लेकिन जैन ये कर नहीं सकता था और ना ही वो चाहता था कि वो उसकी जान बचाए। जैन की बात सुनने के बाद फिर वो आदमी जैन से कहता है तुम। ये कहते ही वो आदमी फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है कि वो फ़ोन करे एम्बुलेंस को बुलाने के लिए ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन उस वक्त जैन चुपचाप उस आदमी को देख रहा था जो कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उस आदमी को इस तरह स्ट्रगल करते हुए देखकर जैन काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। वो आदमी कोशिश करता है कि वो उस फ़ोन तक पहुँचे जो कि उससे थोड़ी ही दूरी पे था। लेकिन जैन जैसे ही देखता है कि वो आदमी स्ट्रगल कर रहा है उस फ़ोन तक पहुँचने के लिए तो जैन उस फ़ोन को लात मारकर उस आदमी से दूर कर देता है। तभी फिर जैन उस आदमी से कहता है क्या तुमने मुझ पे थोड़ी दया दिखाई थी, क्या तुम इसके काबिल हो। ये कहने के बाद फिर जैन अपने कदमों को पीछे की तरफ लेकर चला जाता है। फिर वो टेबल के पास पहुंचता है और उसके बाद वो सबसे पहले पेपर्स ढूंढता है जिसके ऊपर उसकी मॉम और उसका नाम लिखा हुआ था। जैसे ही जैन को वो पेपर्स मिलते हैं तो वो जल्द ही उन पेपर्स को अपनी जेब के अंदर रख देता है। फिर जैसे तैसे जैन अपनी बॉडी में सभी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता है और फिर उस रूम से चला जाता है। जाते हुए जैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है लेकिन वो पीछे एक बार भी नहीं मुड़ता। जैसे ही जैन उस बिल्डिंग से बाहर चला जाता है, अल्फाज भी नहीं है कि जैन कितना ज़्यादा डरा हुआ था। जैन की जो बॉडी थी वो डर के मारे ट्रम्बलिंग करती है। जैन फिर सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं इस प्लेस से भाग जाऊँ, मैं इन मेमोरी से भाग जाऊँ, जो गुनाह मैंने कुछ देर पहले किया मैं उससे भाग जाऊँ। लेकिन फिर जैन अपने आप को तसल्ली देता है और अपने आप से बात करके अपने आप को समझाता है। कहता है सब कुछ ठीक है जैन, सब कुछ ठीक है। जैन ये बार बार अपने आप के साथ कह रहा था और ये कहते हुए जैन रोड को क्रॉस कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी आकर जैन को हिट करती है। बेहोश होने से पहले बस जैन इतना ही देखता है कि उसे एक गाड़ी ने हिट कर दिया है और उसी के बाद जैन फिर बेहोश हो जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें जैन इस वक्त हॉस्पिटल में है। जैन बेड के ऊपर लेटा हुआ है। तभी जैन को महसूस होता है कि उसका हाथ किसी गर्म हाथ में आ गया है। उस गर्माहट को महसूस करते हुए जैन को ऐसा फील होता है कि अब वो सेफ है। तो जैन अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। जैसे ही जैन अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसकी नज़र सबसे पहले उसकी मॉम पे पड़ती है। मॉम का चेहरा देखने के बाद ना चाहते हुए भी जैन रोना शुरू कर देता है और उसके बाद फिर जैन ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। जैन अपने सारे इमोशंस को बाहर ला रहा था। फिर वो अपनी मॉम से कहता है मॉम आप यहाँ पर हो। तभी जैन को याद आता है कि उसने कुछ देर पहले कौन सा बड़ा क्राइम किया था। तो जैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो अपने आसपास देखता है कि कहीं कोई आएगा और उसको उठाकर वहाँ से लेकर चला जाएगा। तभी जैन की मॉम जैन से कहती है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे इतने खूबसूरत से चेहरे के साथ। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूँ लेकिन मेरी बेवकूफ़ी ने तुम्हें इस सिचुएशन में डाल दिया। तभी जैन अपनी मॉम को जवाब में कहता है नहीं मॉम। ये कहते हुए जैन फिर अपनी मॉम का जो हाथ है उसे अपने होंठों के पास लाता है। फिर वो अपनी मॉम के हाथ को किस करता है। फिर वो अपनी मॉम से कहता है मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपने मेरे लिए काम किया। और मैं, ये कहते हुए जैन रुक जाता है। मैं सच में बेवकूफ़ था, आप हमेशा से हर एक चीज़ के लिए सही रही हो। अब मैं समझ गया इस दुनिया के बारे में। सभी लोग
سچ میں کافی زیادہ ڈسکسٹنگ ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے زین دوبارہ رک جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں کوشش کروں گا کہ میں سب کچھ بھلا دوں، اور میں چاہوں گا کہ میں بالکل ویسے ہی جیوں جیسے آپ چاہتی ہو۔ میں ہر ایک چیز سے دور رہوں گا۔ میں ڈیڈ کو بھی بلا دوں گا۔ مجھے ان کی اب کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے نا؟ یہ بات سنتے ہی تبھی زین کی موم زین سے کہتی ہے زین لیکن وہ پیسے۔ ابھی زین کی موم بول ہی رہی تھی تبھی زین ان کی بات کو کاٹتے ہوئے کہتا ہے سب ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ کہنے کے بعد زین اپنا سر شک کرتا ہے تاکہ وہ اس سین کو جو کچھ دیر پہلے زین نے کیا تھا اسے بلا دے، اور اس کے بعد زین اپنے ہونٹوں پہ اسمائل لانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ اپنی موم سے کہتا ہے موم میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا، کیا آپ خوش نہیں ہو کہ میں فائنلی اب واپس آ گیا ہوں؟ تبھی زین کی موم زین سے کہتی ہے میرے بچے۔ یہ کہتے ہوئے زین کی موم کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ زین کی موم کی آنکھیں آلریڈی سوج گئی تھی اور لال ہو گئی تھی زین کے لیے۔ زین جیسے ہی اپنی موم کی آنسو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کافی زیادہ درد ہوتا ہے۔ تب اس کی موم اس سے کہتی ہے بیٹا میں تمہارے لیے کچھ خرید کے لاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کچھ یمی سا۔ یہ کہنے کے بعد پھر زین کی موم اٹھ کر وہاں سے جانے کے لیے چلی جاتی ہے، لیکن تبھی زین جو ہے وہ اپنی موم سے کہتا ہے موم رک جائیے، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تب تک زین کی موم وارڈ سے جا چکی تھی۔ پھر زین بیڈ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی زین بیڈ کے اوپر اچھے سے بیٹھ جاتا ہے تبھی زین باہر سے کوریڈور سے زور سے آوازیں سنتا ہے، تو زین اپنے بیڈ سے اٹھتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ زین آلموسٹ بھاگ رہا تھا۔ جیسے ہی زین دروازے سے باہر چلا جاتا ہے تو زین دیکھتا ہے کہ کوریڈور میں کافی زیادہ رپورٹرز تھے اور بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر زین رپورٹرز کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن تبھی دوسرا شخص آتا ہے اور زین سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ دونوں کے دونوں فلور کے اوپر گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں فلور پہ گر جاتے ہیں تبھی وہ شخص کہتا ہے ڈیم، کہ تمہارا میری راستے میں آنا ضروری تھا؟ پتہ کتنا درد ہو رہا ہے، وہی چلا کر کہتا ہے اور پھر زین کی طرف فرون ہو کر دیکھتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ زین کا چہرہ نوٹس کرتا ہے پھر وہ زین سے کہتا ہے hey dude، تم تو کافی زیادہ خوبصورت ہو، میں نے تمہارے جتنا خوبصورت آج تک کبھی کسی کو نہیں دیکھا، تمہاری خوبصورتی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے، یہ وہ اسما کر کے کہتا ہے۔ تبھی زین اس کے ہونٹوں کو نوٹس کرتا ہے، اس کے ہونٹوں پہ زخم لگا تھا۔ پھر زین سوچتا ہے اس کا زخم دیکھا لگتا ہے کہ اسے کسی نے پیٹا ہے، لیکن دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا موڈ ابھی بھی ہے۔ تبھی زین پھر اپنے تھاٹ سے باہر آتا ہے۔ پھر وہ شخص سے کہتا ہے تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم کسی کے لاتے کھا کر آئے ہو۔ زین اسی کے ٹون میں اسے جواب دیتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد زین پھر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ پھر وہ اسے کہتا ہے اپنا ہاتھ دو، میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں اٹھنے میں۔ وہ شخص پہلے تھوڑا بہت ہیزیٹیٹ ہوتا ہے، پھر وہ اپنا سر ہاں میں ہلاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی زین کا ہاتھ پکڑتا ہے اور زین اس کو کھینچ کر اسے کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو زین دیکھتا ہے وہ شخص جو تھا وہ ٹال تھا اور کافی زیادہ اسٹرکٹ لکنگ مین بھی تھا۔ تبھی زین کا جو کندھا تھا وہ پیچھے سے کوئی تھپ تھپاتا ہے۔ جیسے ہی زین پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر زین سیدھے اپنی وارڈ کی طرف چلا جاتا ہے۔ وارڈ کے اندر جانے سے پہلے پھر زین اپنی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تاکہ وہ اس لڑکے کو دوبارہ دیکھ سکے، لیکن وہ لڑکا وہاں پر نہیں تھا، وہ بھیڑ میں کھڑا تھا اور اس لڑکے کے بغل میں دوسرا لڑکا تھا جس کے بال ملٹی کلر تھے۔ اس لڑکے نے زین کا اٹینشن اپنی طرف کھینچ لیا۔ زین اس لڑکے کی طرف ہی گھور کے دیکھ رہا تھا۔ زین ابھی اس لڑکے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا تبھی اچانک سے ایک آواز آتی ہے زین، تم زین ہو نا؟ وہ آواز کافی زیادہ سافٹ تھی۔ تبھی زین مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک خوبصورت سی لڑکی ہوتی ہے۔ پہلے زین سوچتا ہے کہ یہ شاید نرس ہے، لیکن وہ لڑکی اچھے سے ایلیگنٹ ڈریس میں آئی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے کے بعد پھر زین کافی زیادہ امبیرس فیل کرتا ہے کیونکہ زین کی اس وقت کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر وہ لڑکی زین کی ہیلپ کرتی ہے اسے بٹھانے میں اور پھر زین کے بغل میں بیٹھتی ہے۔ پھر زین سوچتا ہے یہ لڑکی تو بالکل پری جیسی ہے اور کافی زیادہ کیوٹ بھی ہے، اس نے تو میری سمپیتھی اتنی جلدی گین کر لی۔ پھر زین اپنے تھاٹ سے باہر آتا ہے، پھر اس لڑکی سے کہتا ہے ہاں میں ہی ہوں، پر آپ کون؟ تبھی وہ لڑکی جواب میں کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں، میں وہ شخص ہوں جس نے کچھ دیر پہلے تمہیں اپنی گاڑی سے ہٹ کیا تھا اور میں ہی تمہیں ہاسپٹل لے کر آئی تھی۔ اس کی بات سننے کے بعد پھر زین سے کہتا ہے لیکن تم نے نہیں،
ابھی زین کہہ ہی رہا تھا لیکن وہ لڑکی اسے روک دیتی ہے اپنی پیاری سی اسمائل کے ساتھ۔ یہ دیکھ کر زین کے اندر فیلنگز آتی ہے اور پھر زین سوچتا ہے شاید اوپر والے نے اسے میری زندگی کی ایک روشنی بنا کر میرے لیے بھیجا ہے۔ تبھی وہ لڑکی کہتی ہے تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ تمہیں کسی نے پیٹا تھا اور اس وجہ سے اور زیادہ پرابلم ہو سکتی تھی، لیکن پلیز میرے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ میں نے اپنے کنیکشنز کو یوز کیا اور ساری چیزیں سیٹل کر دی ہے۔ میں نے تمہارے ہاسپٹل کا جو فی ہے اسے بھی بھر دیا ہے۔ اور یہ کہتی ہے وہ رک جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ زین سے کہتی ہے مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کا فون لیا اور آپ کی مدر کو کال کیا۔ پھر زین جواب میں اسے کہتا ہے آپ نے تو بہت کچھ کہہ دیا لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے یانزی، میرا نام یانزی ہے، تم سے مل کر کافی اچھا لگا زین۔ زین اس وقت کافی زیادہ فنیس کنفیوژن میں تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہی تھی جس حساب میں زین اس وقت تھا اس کی جو سچویشن تھی وہ بھی کافی عجیب و غریب تھی۔ تبھی زین اسے جواب میں کہتا ہے میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں کیونکہ کچھ بھی نائس نہیں تھا، لیکن ہاں آپ سے مل کر مجھے کافی زیادہ اچھا لگا۔ یہ کہنے کے بعد زین اپنے ہونٹوں پہ ایک فینٹ سی اسمائل آتا ہے، لیکن تبھی زین کی جو پلکیں تھی وہ بھاری ہو جاتی ہیں، شاید اس لیے کیونکہ اسے تھوڑی دیر پہلے پین کلر دیا گیا تھا، اور تبھی زین کو نیند آ جاتی ہے۔ تبھی یانزی زین سے کہتی ہے تم سو سکتے ہو، میں یہاں پر رہوں گی تمہارے پاس جب تک تمہاری موم واپس نہ آ جائے۔ یانزی کی خوبصورت سی اور میٹھی سی آواز سن کر زین کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک لوری سن رہا ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے زین کو پھر نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی زین نیند سے جاگ جاتا ہے تبھی زین کی جو موم ہے وہ زین کے ہاتھوں میں ایک انویلپ دے دیتی ہے۔ اس انویلپ کے اندر کچھ پیسے تھے اور ایک لیٹر تھا۔ اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا تھا میں انہیں اس لیے نہیں دے رہی ہوں کیونکہ میں تمہیں بیچارہ سمجھ رہی ہوں یا پھر میں نے تمہیں ان پیسوں کو گفٹ میں دے دیا ہے، میں نے یہ انویلپ تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم میرے ساتھ کنیکٹڈ رہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہ پیسے مجھے واپس دے دو تو پھر زین تمہیں میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہوگا۔ جیسے ہی زین یہ پڑھتا ہے اس کے بعد زین پھر اپنا انگوٹھا اپنے موبائل کے نمبرز پر موو کرنا شروع کرتا ہے اور زین کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی اسمائل آتی ہے۔ زین پھر سوچتا ہے کہ اس کی زندگی میں آج ایسا ایک شخص آ گیا ہے جو کہ کافی زیادہ خاص ہے۔ اس کے بعد پھر زین اس ہارر مومنٹ کا کافی زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید اس کی زندگی میں یانزی بھی نہیں آتی۔ پھر زین دوبارہ سوچتا ہے شاید یہ میرا فیوچر لو ہے۔ اس کے بعد پھر زین اپنے فلیش بیک سے واپس آ کر فریبو سے کہتا ہے لیکن زندگی اتنی ایزی پریڈکٹیبل نہیں ہوتی ہے۔ کس نے امیجن کیا تھا جس دوسرے شخص سے اس دن میں کچھ سیکنڈز کے لیے ملا تھا، جس نے میری زندگی کو اس طرح میسی کر دیا، پوری طرح سے سب کچھ ادھر ادھر کر دیا۔ کسے پتا تھا کہ وہی میری زندگی کی قسمت بن جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو یہ پارٹ جیسا بھی لگا ہو پلیز 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 لائک شیئر اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔